अस्सलाम वालेकुम। मैं मेराज रसूल हस्ब मामूल आपसे मुखातिब, और आज हम गुफ्तगू करेंगे नूरुल एन साहिरा साहिबा से। नूरुल एन साहिरा एक अफसाना निगार, एक अच्छी अफसाना निगार। और अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ नूरुल एन को अफसाना लिखते हुए, लेकिन जितने कम अरसे में नूरुल एन ने अपने अफसानों से अफसानवी हल्के में जो पहचान बनाई है, जो नाम बनाया है, वो यकीनन बिलाशुबहा काबिल तारीफ। तो हम नूरुल एन से ये भी पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे एक अफसाना निगार खातून बन गई, तो ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। तो मैं नूरुल एन को अपनी नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नूरुल एन। वालेकुम अस्सलाम मेराज। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल जाना और प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया। बाकी मैं बहुत ज्यादा अच्छे अफसाने तो नहीं लिखती, आपने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी है। नहीं, बस ठीक है, अभी सीख रही हूँ, अभी न्यू कमर हूँ। नहीं, वैसे माशाल्लाह आप, चले आप कहती है तो मान लेता हूँ न्यू कमर है, लेकिन जिस तरह आपने माशाल्लाह अपनी अफसानवी कारनामों के झंडे गाड़े हैं, वो बहरहाल एक अपनी मिसाल आप है। तो थोड़ा सा बताइए इस बारे में कि नूरुल एन अफसाना निगार कैसे बन गई। नूरुलैन का कभी भी इरादा नहीं था अफसाना निगार बनने का, कुछ अच्छा। पता भी नहीं था। असल में मैं शुरू से बहुत बहुत बचपन से रीडर हूँ और मैं हमेशा रीडर ही रहने वाली थी। मुझे कभी भी पता नहीं था कि मैं एक दिन खुद अफसाना निगार बनूंगी। हुआ ऐसा कि मैं एक फोरम की मेंबर थी। तो दियारे गैर में आपको पता है, यहाँ आके अमेरिका में उर्दू तो मिलती नहीं है कहीं भी। तो मैं एक फोरम की मेंबर हूँ 6-7 साल से। वहां पे हम लोग ना अफसानों पे तबसरे किया करते थे, किताबों पे तबसरे किया करते थे। वहीं मुझे अक्सर अफसानों पे बहुत ज्यादा एतराजात होते थे। ऐसे क्यों नहीं लिखा, वैसे क्यों नहीं लिखा, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो एक दिन मैं एक मशहूर मारूफ मुसन्नफा के अफसाने में कुछ एतराजात कर रही थी। तो जो उनके फैंस थे उन्होंने मुझे कहा कि एतराज करना क्या है, अगर आप इससे बेटर लिख सकती हैं तो लिखिए ना, मैदान में आए। तो उस टाइम फिर मैंने कहा अच्छा चलें जी, मैदान में आते हैं, चलें कुछ करते हैं। वहीं बैठे बैठे हंसी मजाक में ही हम लोगों ने एक मुकाबला रख लिया, इनेकाद किया अफसानों का। वहां मैंने लाइफ का सबसे पहला अफसाना लिख दिया। ये कोई 3 साल पहले की बात है। तो वो फिर सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे भी लगा अच्छा मैं कुछ कैरी कर सकती हूँ, इसका मतलब है। तो फिर उससे मुझे हौसला मिला, उम्मीद मिली, और मुझे लगा मैं बहुत कुछ जो जमाने को बताना चाह रही थी, जो मैं बता नहीं पाती थी, जो मैं देख के जलती उड़ती थी, अब मेरे पास कोई सोर्स है कि मैं उसे लोगों तक पहुंचा सकूं। और बच्चों के रिसालों में भी लिखा हो और पता नहीं क्या क्या किया हो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। आप मुझे फेसबुक की अफसाना निगार कह सकते हैं, और मैं उस पर प्राउड हूँ, मुझे उसमें कोई गिल्ट नहीं है। फेसबुक की बात करती हैं तो फेसबुक भी अब अदब के लिहाज से एक बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। तो अगर इस प्लेटफॉर्म में भी अब मेरी अगर आप बात करें, तो मैं भी इसी प्लेटफॉर्म का ही यहाँ ही तजुर्बात करता रहता हूँ। तो मेरे ख्याल से फेसबुक भी आज के जमाने में, आजकल जो दौर जा रहा है, बड़ा ऑथेंटिक अदबी प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा ख्याल है हम अपना काम प्रेजेंट करते हैं तो वो अदबी काम ही कहलाएगा। बहरहाल, आपने जिक्र किया मुताले का। मैं क्या आप सामाइन को बताना पसंद करेंगी कि आपने ज्यादा अदब के किस सिन्फ का मुताला किया, किस राइटर का, किस मुसन्निफ का आपने ज्यादा मुताला किया। पहले तो सारे जो पाकिस्तानी और इंडियन लोग थे उन लोगों को पढ़ा, सब लोगों को, सादत हसन मंटो को, इतने ज्यादा नाम है। उम, बहुत लंबी लिस्ट है। अब जितने भी पुराने वाले लोग थे सब लोगों को पढ़ा, अच्छी तरह बार बार पढ़ा। लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि मेरे उस पढ़ने में और अब
پڑھنے میں بہت فرق ہے. اب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ان سب کو دوبارہ سے پڑھنا ہے, کیونکہ صرف ایز اے ریڈر پڑھنا از ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور تنقیدی نظر سے پڑھنا اور تنقید کرنا اور دیکھنا اور سمجھنا بات کو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو پرانے رائٹرز کو تو میں نے پڑھا ہی تھا آف کورس, جتنے بھی ہیں, منٹو ہیں, راجندر سنگھ بیدی ہیں, اور اس ٹائپ کے جتنے بھی ہیں, مجھے الگ الگ سے کیا بتاؤں, ممتاز مفتی وغیرہ, یہ سارے جو فرینڈز تھے, اشفاق احمد, ان لوگوں کو بھی, اور عصمت چغتائی کو بھی, سب لوگوں کو جو جو بھی اس دور میں رہے ہیں, ایون وہ جن کی بہویں بہت اچھی ہوتی ہیں, ڈپٹی نذیر احمد آئی تھنک, جن جی اصغری والے پتہ نہیں کون سے تھے وہ والے, جی، وہ بھی, تعلیم نسواں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی جی, ان کو بھی, سب لوگوں کو. اور پھر آف کورس صرف انہی کو نہیں پڑھا, یہاں جب امریکہ میں آ گئی تو ان سب لوگوں کو بھی دیکھا, ان کا سٹائل بھی سمجھا, دوسرے کلچرز کو پڑھا. تو اب جب میں خود افسانہ لکھنا چاہتی ہوں تو کائنڈ آف میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کبھی کبھی کہ مجھے اس میں سے کس میں سے کون سا والا لکھنا ہے. اچھا. تھوڑا تھوڑا پرانے زمانے والا, تھوڑا تھوڑا نئے زمانے والا. ابھی میں بس سیکھ رہی ہوں, پر میں نے سب کو ہی لیا ہے. بتایا، اور کچھ احباب جانتے بھی ہوں گے کہ آپ امریکہ میں مقیم ہیں. امریکہ میں مقیم ایک انسان، ایک خاتون، خاص طور پہ پاکستانی خاتون جو اردو میں لکھتی ہے اور افسانے جیسی مشکل ادبی صنف میں وہ تبازمائی کر رہی ہیں، کیا یہ مشکل نہیں ہے؟ امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کا ارد گرد کا ماحول بھی قطعی طور پہ مختلف ہے اور ظاہر ادبی نہیں ہے. اس میں آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں یا الٹا اس سے آسانی ہوتی ہے؟ آپ کا مشاہدہ جو ارد گرد کے ماحول سے ہوتا ہے وہ آپ کی کتنی مدد کرتا ہے؟ اس بارے میں تھوڑا مختصراً بتائیں. امریکہ میں ہونے سے جیسے ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے اور ایک نقصان ہوتا ہے, اسی طرح امریکہ میں ہونے سے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں میرا ویژن بہت زیادہ براڈ ہے, جی وہ ٹپیکل پاکستانی نہیں رہا. بہت سی اس میں چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں, مجھے لکھنے کے لیے نئے نئے ویوز ملتے ہیں اور مجھے پتا چلتا ہے. اگر میں صرف پاکستان کے حوالے سے لکھتی تو شاید میرے پاس لکھنے کے لیے اس سے بہت کم نالج ہوتا اور مجھے ان بہت ساری باتوں کا, ان پوائنٹس کا کبھی پتا بھی نہیں چلتا. جہاں تک امریکہ میں دوسرا رہنے کا یہ ہے کہ ہاں ماحول والی بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے یہاں پہ لوگ انسان کم ہوتے ہیں اور وہ روبوٹ زیادہ ہوتے ہیں. جی، مشتاق یہاں آپ نے اٹھایا کہ باہر رہتے ہوئے، مثلا امریکہ میں رہتے ہوئے یا مغربی ممالک میں رہتے ہوئے، انسان کا حسب پاکستانی جو ایک ہے اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے، موضوعات زیادہ ہوتے ہیں سوچنے کے لیے، اس کے پاس زیادہ مواد ہوتا ہے، یا وہ مطلب یہ کیوں ہے پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ہمارا جو ویژن ہے وہ اتنا وسیع کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب آپ تھوڑا سا اپنی بات کا دفاع کریں. اچھا میں ٹرائی کرتی ہوں. دیکھیے پاکستان میں ایک سرٹن لائف سٹائل ہے, جاب کر لی, گھر آ گئے, فرینڈ سے مل لیا, بس. اب وہاں پہ ہمیں ہر ملک کا, ہر دنیا کا, ہر تہذیب کا منظر نامہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتا ہے. تو اچھا. وہاں کے مسائل وہاں کے اور طرح کے ہیں, سارے پرابلمز بھی اور طرح کے ہیں, لیونگ بھی اور طرح کی ہے. امریکہ میں یا یورپین کنٹریز میں ان سب جگہوں پہ رہنے والے لوگوں کے مسائل اور طرح کے ہیں, باتیں بھی اور طرح کی ہیں, جھگڑے بھی اور طرح کے ہیں, سچویشنز بھی اور طرح کی ہیں. تو پاکستان ابھی ترقی پذیر ملک ہے, یافتہ نہیں ہے نا. جی تو جو ایک چھوٹی کمیونٹی ہے اس کا ویژن بھی تو چھوٹا ہوگا نا. جی بالکل. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یورپین کنٹریز میں ہیں ان لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے بہت زیادہ کچھ ہے.
ویسے تو پاکستانیوں کے پاس بھی کم نہیں ہے، کیسے اچھے اچھے استاد ہیں. اگر آپ ہمارے فورم پہ ہی چیک کریں تو کتنے اچھے اچھے لوگ وہاں موجود ہیں. وہ لوگ پاکستان سے ہیں یا وہ لوگ انڈیا سے ہیں، جی بلا شبہ. لیکن وہ بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور ان کا ویژن بھی بہت براڈ ہے. میں بہت امپریس ہوتی ہوں انہیں دیکھ کے، بلکہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، اکثر کے پاس ہم سے زیادہ نالج ہے. نہیں، اصل میں وہ تو ہے 5 5 10 10 20 20 سال انہوں نے اس ہی فیلڈ میں لگا دیے، تو وہ تو ہے زندگی کا تجربہ ہے. آ، بہرحال آپ بات جاری رکھیے. جی بس یہی بتا رہی تھی، جہاں تک ماحول کی بات ہے تو مشکل ہے. اردو کو لے کے چلنا کافی مشکل ہے. ایون کہ مجھے میرے گھر سے زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. ان لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ٹائم ویسٹنگ، اور یعنی ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اتنا زیادہ کہ میں کہاں امریکہ میں رہ کے اور اردو ادب کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں. وہ کہتے ہیں اگر لکھنا ہی ہے تو یہاں لکھو، امریکہ کے لیے لکھو. اب کیا مطلب، اصل میں ہم لوگ بہت سالوں سے یہاں ہیں اور مستقل یہیں پہ سیٹلڈ ہیں. اب شاید ہی کبھی پاکستان جانا ہو یا شاید کبھی جانا نہ بھی ہو. تو میری فیملی جو ہے وہ کافی کٹ آف ہے پاکستان سے. تو ان لوگوں کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا کیا فائدہ، اگر تمہیں کتابیں لکھنا ہی ہیں تو انگلش میں لکھو. میں کہتی ہوں اچھا لکھ لوں گی، پہلے لکھنا سیکھ تو لوں، پہلے اردو سے ہاتھ تو صاف کروں. لیکن یہ بات اردو سے ہاتھ صاف کرنے کی نہیں ہے. مجھے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت یاد آتا ہے، مجھے ان لوگوں سے بہت پیار ہوتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہوں ہمیشہ. ویسے تو زندگی میں آنا جانا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ مجھے واحد ایک رابطے کا ذریعہ لگتا ہے جس سے میں اپنے پاکستانی لوگوں سے ان ٹچ رہ سکتی ہوں زندگی بھر. سو میرا شوق اور ساری دلچسپی، ٹھیک ہے میں انگلش میں بھی لکھوں گی، بعد میں ٹرانسلیشن بھی کروں گی اپنی کتابوں کی، لیکن ابھی مجھے اردو اچھا لگتا ہے بہت. مجھے اپنا ادب ساری دنیا سے زیادہ اچھا لگتا ہے، سب سے زیادہ مزے کا. ویسے میں ایک چیز کی نور العین تعریف کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اتنے عرصے سے آپ امریکہ میں مقیم ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان بھی زیادہ آنا جانا، بلکہ نہیں آنا جانا ہوا آپ کا، اور جی. مستقبل میں بھی آپ کو اتنے آثار نظر نہیں آ رہے. اس کے ہوں. باوجود آپ کی اردو جو آپ کا لب و لہجہ ہے، یا آپ کی جو اردو تحریر ہے، وہ اس کو مطلب اس کو دیکھ کے کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنے عرصے سے بیرون ملک مقیم ہیں. تو یہ بہرحال ایک بڑی قابل تعریف بات ہے. بہت شکریہ. شاید اس کی وجہ یہی رہی ہوگی جو مجھے اردو سے پیار تھا، بہت ہمیشہ سے تھا، بچپن سے. اس وقت مجھے پتا نہیں تھا میں خود لکھوں گی، لیکن پڑھتی تو تھی، ریڈر تو ہمیشہ سے تھی، بہت بچپن سے. 2 3 سال سے جو میں نے سب سے پہلے پڑھنا شروع کیا تھا، تو میرے بھائی نے، ان کو پتہ نہیں کیوں جنون تھا، میں بھی بہت چھوٹی تھی ابھی، الف بے سکھانے کی بجائے وہ مجھے چھوٹی چھوٹی. اگلا سوال میں آپ کی افسانہ نگاری سے متعلق کرنا چاہوں گا. آپ کن موضوعات پہ لکھنا پسند کرتی ہیں؟ کون سے موضوعات آپ کے پسندیدہ موضوعات ہیں جن میں آپ کو لکھ کے تسکین ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، یا آپ کے مقاصد میں شامل ہے کہ میں ان موضوعات پہ قلم اٹھاؤں گی؟ اچھا کوسچن ہے. جیسے اگر آپ نے میرے افسانے پڑھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، کچھ میں ایکسپلینیشن کی کوشش کرتی ہوں. میں نے دیکھا لائف میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم رکیں، ٹھہریں، دیکھیں، سوچیں یا ان پہ غور کریں. ہم صرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہم سب لوگ پتہ نہیں کسی جلدی میں ہیں، پتہ نہیں ہم کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کچھ کرنا ہے، بھاگ رہے ہیں سب لوگ بغیر سوچے سمجھے. تو جب میں نے افسانے لکھنے شروع کیے تو مجھے لگا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہم بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں لائف میں، اگر ہم ان میں چینجز لے آئیں تو وہ ہماری زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں، بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے افسانوں میں اس چیز کو لے کر آؤں. اور
یہ میسج اگر میں اسپیچ کرنے کی کوشش کروں کون سنے گا؟ کوئی نہیں سنے گا. ایسے تو میں کسی کو بتانے سے رہی. تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہ اپنے افسانوں میں لے کے آؤں بات. تو مجھے کوئی جادوئی کہانیاں نہیں لکھنی، نہ مجھے کوئی بادشاہ وغیرہ کی لکھنی ہے، نہ مجھے کوئی معجزات والی لکھنی ہے. مجھے جو آج کے انسان کے پرابلمز ہیں، وہ پاکستان میں ہے تو بھی وہ بھی میرے لوگ ہیں، مجھے ان کا دکھ بہت زور سے لگتا ہے. امریکن ہیں وہ بھی، ان سے بھی مجھے ویسے ہی تکلیف پہنچتی ہے. تو میں جو بھی میرا افسانہ لکھتی ہوں وہ میں کوئی بھی سماجی، معاشی، معاشرتی، ذہنی، جسمانی، روحانی کوئی بھی پرابلم ایک لیتی ہوں جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں ایکسپلین کر سکتی ہوں. میں اس ویو کو اگر میں لے کر آؤں سامنے، شاید یہ کسی اور کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو میں کوئی ایک مسئلہ لیتی ہوں. اصل میں مسئلہ خود نہیں لیتی ہوں، مسائل میرے پاس آتے ہیں خود کے. جی اچھا ہم پہ لکھو، اب ہم پہ لکھو، اب ہم پہ لکھو. مجھے دن میں 10 چیزیں کلک کرتی ہیں کہ اس پہ افسانہ لکھو، اس پہ لکھو، اس پہ لکھو. وہ تو شکر ہے میں لکھ نہیں پاتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میری کتابوں کا وزن اتنا زیادہ ہو کہ دنیا ڈوب جائے. میں تو شکر ہے کہ کم کم لکھ پاتی ہوں، وقت ہی نہیں ہوتا میرے پاس. لیکن وہ سارے مسائل ہیں، بس مجھے ان پہ لکھنا ہے، آج کے انسان پہ لکھنا ہے مجھے. وہ کیسے فیل کرتا ہے، وہ کیسے فیس کرتا کی موضوعات کی آپ نے بات ہے. کی، افسانہ لکھنے کی سوچ کی جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، میں اسی تحریک کی کے بارے میں اب سوال کرنا چاہتا ہوں. کون سی چیز آپ کو افسانہ لکھنے پہ مجبور کرتی ہے؟ کون سا مطلب دیکھیں، ایک لکھاری بہت حساس ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بولا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ارد گرد کے جو ارد گرد کے ماحول سے چیزیں جذب کرتی ہیں، آپ کو بہت پریشان کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، پنچ کرتی ہیں، اور ہوں وہ آپ کے افسانے، وہ آپ کے اندر پھر ایک افسانے کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ کئی خیالات آپ کے ذہن میں گردش کرتے ہیں. تو ہوں کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہی خیالات آپ کے لیے افسانوی تحریک کا کام کرتے ہیں، یا اور بھی اس میں موٹیویشنز یا اور بھی اس میں ایسے عناصر ہیں جو آپ کے لیے افسانہ لکھنے کی تحریک کا کام کرتے ہیں؟ ہاں بہت سے، مینلی تو یہی جو میں بتا چکی ہوں آلریڈی. لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے اگر میں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہوں، آپ کو پتا ہے وہ ایک گاؤں کی کہانی میں نے لکھا تھا، تو وہ 2 سال سے میرے ذہن میں اس کی کہانی تھی. اور وہ ٹی وی ہی کے کسی ایک خبر سے مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی. اور میں اس کو دیکھ کے میں 2 سال تک اس پہ ریسرچ کی، اس ٹاپک پہ کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا. اندر 2 سال تک اس کہانی کو میں نے روک کے رکھا اور اس پہ بہت سارا کام کیا. تو پھر وہ افسانہ لکھ دیا. تو یہ صرف میری ان سائڈ کی فیلنگ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ آؤٹ سائڈ سے بھی آپ کو بہت کچھ ملتا ہے جو آپ کو متحرک کر دیتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا یہ دیکھو، یہ بات ہے، اس میں یہ بات اہم ہے. آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں نا اپنے افسانے میں، آپ یا کچھ ایٹ لیسٹ آپ کچھ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ویو، کچھ نہیں. اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ ان کا مقصد، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقصد ریڈر کی لائف میں کوئی بھی چینج لانا نہیں ہوتا، یا کوئی بھی نقطۂ نظر واضح کرنا نہیں ہوتا. بس صرف ریڈر کی سمپٹی گین کرنا ہوتا ہے. لائک بس ان کو جذباتی کرنا ہوتا ہے، ایموشنلی بلیک میل، کہ وہ روئیں افسانہ پڑھ کے. اب اچھا. وہ ادب مجھے اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا ہے، مجھے تو نہیں ہے. مطلب آپ ٹی وی کی خبریں دیکھ کے رو لیں، کچھ کچھ بھی کر کے رو تو سکتے ہیں، کچھ بھی کر کے. اس کے لیے افسانہ کیوں لکھنا اور پڑھنا ہے؟ آپ افسانے کو کسی خاص بات سے جوڑیں اور اس میں ایک واضح کلیئر پیغام دینے کی کوشش کریں، کچھ بتانے کی کوشش کریں کسی کو. یہ کیا کہ بس آپ ایک خبر لکھ دیں کہ اور بس اب لوگ روئیں اس کو پڑھ کے دیکھ کے. اور
بس مجھے اس شکایت ہو رہی ہوتی ہے اس اسٹائل سے. تو جی میں سمجھتی ہوں افسانہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک تھاٹ ہے جو آپ نے لوگوں کو دینی ہے. وہ بیٹھ کے سوچیں، جب وہ آپ کا افسانہ پڑھ لیں تو اس کے بعد وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ ہاں ایسے اچھا ہوا، ایسے برا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسے ہوتا تو اچھا ہوتا. یعنی ان کا آپ کا افسانہ ختم ہو جائے اور ان کا ذہن سوچنا شروع ہو جائے کہ اچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم نے افسانے سے کیا ہمیں ملا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے افسانے بھی میں دیکھتی ہوں جو جسے شاید بہت، مجھے اس کی پروناؤنسیشن صحیح نہیں پتا، کیا نکسک سے درست ہونا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے وہ ہوتے ہیں. یعنی ان میں سارے فنی محاسن بھی پورے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ افسانہ پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہو تو آپ خالی ہاتھ ہوتے ہو، کچھ نہیں ملا ہوتا آپ کو. افسانہ دیکھو خوبصورت، لفاظی دیکھو بہترین، منظر نگاری دیکھو واہ واہ کیا بات ہے، کردار نگاری دیکھو واللہ اس سے بہتر کبھی دیکھی نہیں. لیکن افسانہ ختم ہو گیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل بلینک، تو وہ افسانے بھی مجھے اٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے. افسانے میں سمجھتی ہوں آپ پورا فلسفہ ایک بیان کریں تاکہ لوگوں کا کوئی بھلا ہو. پھر یہ جو دو تحریکیں ہیں الگ الگ، ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب، تو مجھے پتا ہے ساری دنیا ادب برائے ادب کے حق میں ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں ادب برائے زندگی کی طرف ہوں تھوڑی سی. مجھے لگتا ہے کہ افسانوں سے آپ کو کام لینا چاہیے. آپ اپنے لکھے ہوئے لفظوں کے ذمہ دار ہو اپنے مرنے کے بعد بھی. آپ نئی نسل کو ایک میسج دے کے جا رہے ہیں، ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں. آپ کوشش کریں کہ وہ ہمیشہ پازیٹیو ہو، اچھا ہو، اس سے آنے والی نسلوں کا بھلا ہو. برا تو نہیں کرنا چاہیے، اچھا بھی بہت کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم لفظ تو ہم اچھے دے کے جائیں. تو افسانے کو کچھ اسی ٹائپ کا ہونا چاہیے جس میں کوئی اچھا میسج ہو. اپنے ایک ذاتی مطالعہ یا ذاتی تجربے کے لحاظ سے بات کی کہ آپ افسانے کو اس طرح دیکھنا چاہتی ہیں، اور کیونکہ آپ ایک افسانہ نگار بھی ہیں، لیکن ہم ایک عام کاری کی بات کرتے ہیں، بالکل عام کاری. اور یہ سوال میں پہلے بھی ایک دو مصنفین سے کر چکا ہوں. ایک عام کاری ادب کی اس صنف کو کیا اسی طرح دیکھتا ہے؟ کیا وہ اس کو ایک واقعی ایک سماج سدھار قسم کی چیز ہی سمجھتا ہے، یا وہ اس کو ایک فنون لطیفہ کی ہی ایک قسم سمجھتا ہے؟ مطلب لوگ افسانہ کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگ افسانہ کیا اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنے اندر شعور اجاگر کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے؟ یا وہ افسانہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ٹائم پاس کر سکیں اور ان کا وقت اچھا گزرے، اور وہ ان کے لیے ایک فنون لطیفہ کی چیز ہے؟ ہم کیا اس معاملے میں کنفیوزڈ ہیں ابھی کہ ہم اس کا اردو افسانے کا اس کی مقصدیت کا تعین نہیں کر پا رہے؟ ناٹ ریئلی، مجھے نہیں لگتا ہم کنفیوزڈ ہیں. دیکھیں میرا، جب میں ادب برائے زندگی کہہ رہی ہوں تو میں یہ کہنے کی کوشش کروں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ افسانے کو انتہائی بورنگ بنا دیں اور فلسفے بھر دیں اور واز بھر دیں اور نصیحتیں بھر دیں. ایسا تو نہیں. اس کو تو قاری لے گا ہی نہیں، ریڈر نے تو پہلی لائن پڑھنی ہے اور چھوڑ دینی ہے. ویسا ادب تو لکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ رائٹر کو ایسا لکھنا چاہیے جس میں اس کا یہ والا مقصد پورا ہو رہا ہو، لیکن افسانہ اتنا دلچسپ ہو اپنے آپ میں کہ ریڈر اسے پڑھنے کے لیے خود کو مجبور پائے، اور ریڈر کو یہ پتا بھی نہ چلے کہ اس کی برین واشنگ ہو رہی ہے. یعنی اس کو کچھ بتایا جا رہا ہے، اسے کچھ پتا بھی نہیں چلے. اس کے آپ میسج ایسے دیجئے کہ ریڈر کی روح میں اتر جائے اور اسے پتا بھی نہ چلے. اور آپ کا میسج آف کورس ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے، نیگیٹو میسج نہ ایسے اتر جائے اس کی روح میں کہ وہ کچھ غلط یا کچھ اور سوچنے لگے. آپ مجھے بتائیں کیا ہم لوگ اپنے بڑے لوگوں کو فالو نہیں کرتے، ہیروز کو فالو نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں کرتے؟ تو جب اگر ہمیں کوئی فالو کرنا چاہے
تو ہم نے جو بھی لفظ بولے ہوں گے، جو بھی کہا ہوگا، وہ اس سے بالکل اپنے دل پہ لیں گے، اس کو حرف آخر مانیں گے، اس کو سچ سمجھیں گے، اس پہ چلیں گے، ویسا ہی کریں گے، ان کے دل پہ اثر ہوگا. تو اب وہ ٹھیک ہے، وہ دلچسپی کی چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں بور نہیں کریں گے. ان کو بہت ہدایات والا ادب نہیں چاہیے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ادب لکھیں اس کو انٹرسٹنگ بنا کے ان کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ وہ لوگ بور ہوئے بغیر اسے انجوائے کریں. لیکن پاپولر فکشن، پتہ نہیں، وہ مجھے تو وہ نہیں ٹھیک لگ رہا ہوتا. لیکن یہاں ایک نقطہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے نور العین کے ایک اصلاحی ادب کی نسبت لوگ جو چکپکا اور جو مسالے دار ادب ہوتا ہے اس کو زیادہ لطف لے کے پڑھتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. That is so true. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ایسا بھی جس میں چٹپٹا مسالے ہوں، اور ایسا بھی جس میں ان کے ہاٹ بٹنز کو دبایا جاتا ہے. بالکل. تو چلیں آپ ایسا کریں، ہم ایک ایسی سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں کہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. نہ تو بالکل ہی اصلاحی ادب ہو، اور نہ ہی بالکل پاپولر ادب ہو. ان دونوں کو درمیان میں کہیں ایڈجسٹ کر لیں، تاکہ ریڈر بھی خوش ہو اور رائٹر بھی خوش ہو. کیسا رہے گا؟ یہ آئیڈیا واقعی ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن سوال یہ ہے نور العین کہ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے آج کل افسانوی دنیا میں؟ نہیں، ایسا ہو نہیں رہا. ایسا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر ابھی ہو نہیں رہا. لیکن اویئرنیس تو بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں. اب دیکھیں، آپ اگر اسی ہمارے فورم پہ ہی دیکھیں، افسانہ اردو افسانہ فورم پہ، تو لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے بہت زیادہ نئے نئے ٹاپکس ہیں. ایون آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا بھی ہمیشہ ٹاپک ہٹ کے ہوتا ہے. تو کیا وہ ریالٹی بیس نہیں ہوتا ہے نا؟ جی. تو اب لوگ ٹپیکل وہی پرانے سٹائل پہ نہیں لکھ رہے. اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو میں نے کافی اساتذہ کے سامنے بھی اٹھایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اردو افسانہ آج کل کیا کر رہا ہے کہ کچھ پہلے سے موجود موضوعات ہیں جن پہ بے تحاشا لکھا جا چکا ہے. منگٹوں نے لکھا اور بہت سے لوگوں نے لکھا. اسی چیز کو ہم دوبارہ بیانیہ مختلف کر کے اسی چیز کو دوہرا بھی سکتے ہیں. اس چیز کا مارجن ہے. وہاں میں ان لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ پھر قاری کو کیا دے رہے ہیں؟ قاری کو وہی گھسی پٹی چیزیں جو کہ وہ سالوں سے پڑھتا آ رہا ہے، بس اس کا بیانیہ آپ نے مختلف کر دیا، یا اس کی ایک پیشکش ریپرزنٹیشن تھوڑی مختلف کر دی، اور آپ نے اس کو ایک نئی چیز کا نام دے دیا. آ, کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہم مثال کے طور اچھا پر میں آپ کو ایک آپ مثال دیتا ہوں. اب جو ہجرت تھی ہوں 1947 میں، جو ہجرت ہوئی انڈیا پاکستان، اب اس موضوع ٹھیک. پہ اتنا لکھا جا چکا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا. اب اگر کوئی ریڈر دوبارہ سے اسی موضوع پہ لکھے، تھوڑا سا مختلف کر کے لکھے، سچویشن تھوڑی ڈرامائی اور تھوڑی امیجنیشن سے مختلف بنا دے، لیکن یکسانیت تو اس میں ہوگی. ہاں، میرا خیال ہے وہ اب بورنگ ہوگا. ابھی نیو جنریشن کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. نیو جنریشن کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے رونے ہیں. وہ وہ اپنی چیزوں کو ایکسپلین کیا جانا پسند کرتے ہیں. اب وہ ہجرت تھی، وہ ہو گئی، وہ بہت، ہم بھی پڑھتے ہیں پرانی چیزیں، بہت دکھ ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے پڑھ کے. لیکن اب نہیں، مجھے نہیں لگتا. لیکن دیکھیں، اس میں بھی دو باتیں ہیں. انسان کی بیسک نیڈ تو ہمیشہ وہی رہے گی، یا اس کے بیسک رولز تو وہی رہیں گے نا. وہی سونا اٹھنا، کھانا پینا، بھوک لگی ہے، جاب کرنی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ای ٹی سی جو بھی کچھ ہوگا وہ تو ہمیشہ وہی ایک ہی رہے گا نا، وہ تو چینج نہیں ہوگا. لیکن ملک بدلنے سے، تہذیبیں بدلنے سے، ان میں نئے نئے پوائنٹس ایڈ ہوں گے یا نکل جائیں گے. ایک ملک میں ایک نئی طرح سے آپ اس بات کو ایکسپلین کر سکیں گے. بیسکس ہمیشہ وہی رہنے ہیں.
انسان کی بنیادی ضروریات اور اس کے ارد گرد کا ماحول اور وہ بیسک نیڈز وہ تو ہمیشہ سیم رہنی ہے. وہ اس کی ضرورتیں حالات کے مطابق تو بدل سکتی ہیں، لیکن جو یونیورسل ٹروتھ ہیں وہ تو کبھی نہیں بدلیں گے، وہ تو ہمیشہ ایک سے رہیں گے. آج سے 500 سال بعد بھی، 5000 سال بعد بھی، 50,000 سال بعد بھی. لیکن جو افسانہ ہے، افسانے کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے بیسیکلی، جہاں تک مجھے پتا ہے، کہ آپ اپنے جو کرنٹ جو آپ کے حالات ہیں ارد گرد کے ہیں، جو آپ ان کو بیان کرو، اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کو اس میں ایکسپلین کرو. تو اگر ہم آج کے دور میں بیٹھ کے ہجرت لکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپریشیٹ کرے گا کوئی. ہمارے آج کے مسائل کیا کم ہیں لکھنے کے لیے؟ وہ سارا کچھ اس لیے اس وقت ہاٹ کیک کی طرح بکا کیونکہ وہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جی. جس وقت میں وہ لوگ جی رہے تھے. تو ہم نے اس پہ لکھا. اب ہم جس دور میں ہیں ہمیں اس دور پہ لکھنا چاہیے. ہمارے مسائل ہجرت نہیں ہیں. اب بات کرتے ہیں خواتین افسانہ نگار کی. ہم تاریخی طور پہ بھی دیکھتے ہیں جتنے بھی خواتین افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں یا خواتین لکھاری ہیں، ان کے ہاں ایک چیز بڑی شدت سے پائی جاتی ہے، یا ایک چیز بہت زیادہ ان کے تحریر میں پائی جاتی ہے. نسوانیت کہہ لیں، یا وہ جو ایک عورتوں کی تحفظ کی جو ایک تحریک ہے، وہ ان کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے. یہ بھی ظاہر ہے کیونکہ خواتین کی نمائندگی بہرحال خواتین نے ہی کرنی ہے اور وہ بہت بہتری سے کر سکتی ہیں. ٹھیک. لیکن اس کے بعد بھی ایک دنیا باقی ہے. مجھے کیا یہ کہنا درست ہے کہ خواتین لکھاریوں نے اپنے آپ کو زیادہ تر ان موضوعات میں محدود کر دیا ہے، جس میں مطلب خواتین کے مسائل، جس ظلم ہو رہا ہے، جہالت ہے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، اور یہ سب ٹھیک ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ خواتین کی طرف سے موضوعات اتنے براڈ نہیں نکل پا رہے؟ کیا یہ بات میری درست ہے یا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتی؟ کیا خواتین ان جو ایک ویمن جو ایک اسپیکٹرم ہے اس سے باہر آ کے بھی لکھ رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، جو مرد کاری ہے وہ ایسے موضوعات کو ایک حد تک پڑھے گا، اس کے بعد اس کو نئی چیز چاہیے. تو اس پہ آپ تھوڑی سی گفتگو کریں کہ آج کی خواتین لکھاری، اور خاص طور پہ جو ہسٹورک، جو تاریخی خواتین، جو تاریخی افسانہ نگاری ہوئی ہے، ناول نگاری ہوئی ہے، اس میں کیا یہ چیز یا کیا ان موضوعات پہ بار بار لکھا گیا ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ اس پہ ایک تھوڑی گفتگو کریں پلیز. ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں معراج. اب اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. کچھ اس کی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، کچھ غلط بھی ہوتی ہیں. اب جو خواتین بر صغیر میں رہتی ہیں، پاکستان ہو یا انڈیا ہو، ان بیچاریوں کی دنیا محدود ہے بہت. گھر میں بیٹھی ہیں. پہلے میں آپ مردوں سے نہ پوچھوں کہ آپ لوگ اتنا ظلم کرتے کیوں؟ جی. آپ لوگ اتنے ظالم ہوتے کیوں ہو کہ ان بیچاریوں کو رہ رہ کے یہی غم اپنا بتانا پڑتا ہے؟ پہلے تو آپ مجھے بتائیں، پھر میں جواب دوں گی. چلیں. دیکھیں، اس وقت میں میزبان ہوں. جس دن آپ میزبان ہوں گی، میں مہمان ہوں گا، تو آپ یہ سوال مجھ سے پوچھے گا. بہرحال آپ ابھی گفتگو جاری رکھیں. اچھا چلیں، دیکھیں، چلیں مذاق ختم. لیکن سچ یہ ہے کہ ان خواتین کے پاس سوائے ان باتوں کے سوچنے اور سمجھنے کے کچھ زیادہ براڈ ہے نہیں. تو وہ بیٹھ کے آلموسٹ یہی لکھ رہی ہیں، زیادہ تر خواتین. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، آپ انہیں بلیم مت کیجیے، کیونکہ وہ بیچاری جو دیکھتی ہیں، جو سہ رہی ہیں، جو جی رہی ہیں، انہوں نے تو وہی لکھنا ہے نا. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، جو خواتین اب دوسرے ملکوں میں رہ رہی ہیں، ان کا ویژن بہت چینجڈ ہے. وہ عورتوں پہ نہیں لکھ رہی. کیونکہ وہ اس سوسائٹی سے باہر ہیں، وہ اس ماحول سے باہر ہیں. ان کے پاس سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، لکھنے، فیل کرنے کے لیے بہت کچھ نیا بھی ہے. تو نہیں، اب ساری عورتیں ویسا نہیں لکھتی.
ہاں جو وہاں رہ رہی ہیں اس کو فیس کر رہی ہیں، اس تکلیف میں ان کو سروائیو کرنا ہے، وہ بیچاری ابھی تک وہیں بندھی ہوئی ہیں، لیکن آپ اس میں ان کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ ہاں میں یہ ان سے کہہ سکتی ہوں کہ پلیز وہ ایسا نہ کریں، واقعی وہ افسانے بہت بورنگ ہوتے ہیں اور پڑھنے کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اور مردوں کو تو چھوڑیں، اب ہم خواتین کے لیے بھی وہ بورنگ ہوتے ہیں، یہ کیا کہ بس ایک عورت کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عورت پہ ظلم ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، اگر عورت نہیں بتائے گی یا احتجاج نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اب آپ مجھے بتائیں، آپ تو کچھ بھی جواب دینے سے مکر رہے ہیں۔ نہیں، خواتین پہ نو ڈاؤٹ وہ مسائل ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ان مسائل کی ریپرزنٹیشن خواتین ہی کرے گی، لیکن خواتین کو اس کے علاوہ، میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بہت سے موضوعات ہیں۔ میں ایک بات 2013، بلکہ اب تو 2014 شروع ہو چکا ہے، آج کی جو پاکستان کی بھی خاتون ہے، خاص طور پہ جو شہر میں رہنے والی خاتون ہے، اس آج کی شہر کے رہنے والی خاتون میں اور 1980 یا 1970 کی خاتون میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج کی خاتون باہر جا کے جاب بھی کرتی ہے۔ آج کی جو خاتون ہے، میں صاف بات کر رہا ہوں، آج کی خاتون کے 10 10 12 12 بچے نہیں ہیں، آج کے خاتون کے مطلب 2 3 بچے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آج کی خاتون زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس کے پاس اس کو پہلے کی نسبت کم جہالت کا سامنا ہے۔ مسائل ہیں، میرے کہنے کا ہرگز سے مطلب نہیں ہے، مسائل ہیں اور ان پہ ان کو اٹھانا چاہیے اور وہ اٹھ رہے ہیں، لیکن میرا بہرحال وہی کہنا ہے کہ خواتین کو اس طرف بھی آنا چاہیے، ان چیزوں سے، وہ جو خواتین کا ایک مسائل کا وہ جو سرکل ہے، اس سے باہر آ کے بھی سوچنا ہے۔ جس سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ادا جعفری کی جب میں شاعری پڑھتا ہوں، آپ یقین مانیے ان کی شاعری میں نسوانیت کا ایک سیکشن تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے لکھا ہے بہت کمال لکھا، اور یقین مانیے وہ خواتین کے علاوہ مردوں میں بھی ایکولی ان کی مقبولیت ہے۔ تو یہ میرا ایک بہرحال سوال پوچھنے کا مقصد تھا کہ آج کے دور کی ضروریات، آج کے دور کے تقاضے مختلف ہیں، اور آج کے دور کی عورت بھی مختلف ہے۔ اس میں آپ سے بالکل ایگری کر رہی ہوں، مجھے تو کوئی اس میں غلط بات نہیں لگ رہی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ عورت کو اب عورت کے مسائل سے نکل کے ارد گرد کے مسائل بھی دیکھنے چاہیے اور ان پہ اپنا لکھنا چاہیے۔ بہت کچھ ہے لکھنے کے لیے، وہ گھسے پٹے موضوعات اب تو عورتیں بھی شوق سے نہیں پڑھتی، مرد کیا پڑھیں گے؟ اگر کوئی خاتون چاہتی ہیں کہ وہ اچھی رائٹر بنے تو ان کو یہ عورت کے مسائل سے باہر نکلنا پڑے گا، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، وہ میں آپ سے بالکل ایگری کر رہی ہوں۔ خواتین کو عورتوں کے مسائل سے باہر آنا چاہیے، بہت کچھ ہے لکھنے کے لیے، کائنات پوری قدم قدم پہ اتنی بکھری ہوئی ہیں کہانیاں، افسانے، بہت تھاٹس ہیں، انہیں کچھ بھی اس میں سے اٹھا لینا چاہیے لکھنے کے لیے۔ لیکن چلیں ہر مصنفہ کو ایک آدھا ایسا افسانہ لکھنے کی اجازت دیجیے، مجھے بھی لکھنا ہے میں نہیں وہ اپنا ہماری گفتگو آخری مرحلے پہ اب داخل ہو رہی ہے۔ بڑی آسانی سے آخری مرحلے تک آ گئی۔ آپ یقین مانی 40 منٹ ہو چکے ہیں ہمیں بات کرتے۔
बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। अ, चले इसमें आप कह ले कि चले, इसका मतलब है कि गुफ्तगू दिलचस्प रही। मेरी पूरी कोशिश थी कि उसको बोरिंग ना हुँ। बनाया जाए। अ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नूरुल ऐन, क्या आपका इत्तेफाक हुआ पाकिस्तानी डाइजेस्ट पढ़ने का? अम, ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन ख़वातीन वाले में मैंने लिखा भी, उनको उनमें मैंने लिखा तो, लेकिन अगर सच पूछें तो मैंने पढ़े सिर्फ़ जासूसी और सस्पेंस थोड़ा बहुत। ठीक है। लेकिन वो टिपिकल जो होते हैं वो वाले नहीं पढ़े मैंने, इवन दो मैंने उनमें लिखा खुद, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि लिखने के बाद इब्तिदा कहाँ से करनी है। तो मुझे तो यही कुछ समझ ही नहीं आती थी। अदबी रिसालों वगैरह का मुझे उस वक्त पता ही नहीं था। अमेरिका में मुझे कैसे पता चलेगा, अभी तो लिखना शुरू किया है। तो सबसे पहले मैंने वहीं पे भेजा, ये जंग वगैरह में और फैमिली में, नवाए वक्त के मैगजीन में, और जो दूसरे और कई सारे हैं आम वहाँ जो प्रिंट होते हैं मंथली मैगजीन्स, तो वहीं से मैंने लिखने की इब्तिदा की थी। लेकिन मैंने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है। बस बस ये लगता है मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा होता। मतलब वही मौजूद, शादी, मोहब्बत, तलाक, हाँ बेवफाई, वही घिसे पिटी चीजें चल रही है सारी। हाँ वही ना। अगर आप ये सारे दूसरे अदीबों को पढ़ते हैं, खास तौर पे आपने यहाँ अगर काफिका वगैरह और टॉल्स्टॉय को पढ़ा है तो, और कितने ज्यादा और लोग हैं, तो अब मतलब आपके लिए वो एक और ही दुनिया है। आपका वहां पे फिर दिल नहीं लग रहा होता। या आपने ये सारे दूसरे हमारे अपने अदीबों को पढ़ा है, उनकी भी पढ़ने के बाद आपका दिल नहीं लगता, फिर वो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होता, अच्छा नहीं लग रहा होता। चले। लेकिन उनमें भी ये नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं। कभी अगर मैंने कभी बहुत कम पढ़े हैं वो वाले मैगजीन, लेकिन अगर कभी कभी उसमें भी कोई बहुत नादिर शायद दिख जाती है जो बहुत यूनिक सी होती है, आम रूटीन से हटके। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा उस अदब को, और आपको इसका यकीन आ रहा होगा मेरा अफसाना देख के। जी बिल्कुल। आपने जैसा कि गुफ्तगू के शुरू में बताया कि आपने क्लासिकल अदब का मुताला किया है, एक लिखारी होने की हैसियत से हमें, खासतौर पे नए लिखारियों के लिए ये एक बड़ी अहम बात है, हम्म। हमें क्लासिकल अदब से अपने लिखने की मदद हासिल करने के लिए कितना इस्तेफादा करना चाहिए? क्या, क्योंकि देखें, अगर हम उन्हीं मौजूआत को दोबारा लिखना शुरू कर देंगे तो जैसे हमने पहले बात की कि वो तो वही रीइन्वेंटिंग द व्हील वाली बात हो जाएगी। राइट। मतलब मेरा सवाल ये है कि क्लासिकल अदब से हमें कितना इस्तेफादा करना चाहिए? क्या उससे हमें सिर्फ उस सिंफ के सिंटैक्स सीखने की हद तक ही उसको देखना चाहिए और उसमें फिर अपना थिंकिंग प्रोसेस बीच में डालना चाहिए, या उनके मजामीन से भी इस्तेफादा किया जा सकता है? हमें उन्हें पढ़ना लाजिम है, वरना हमें पता कैसे लगेगा कि हमने लिखना कैसे है, जुमले कैसे बनाने हैं, बातें कैसे बनानी है, सिचुएशंस कैसे क्रिएट करनी है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा अगर हम नहीं देखेंगे। जी, वही जो सिंटेक्स लेकिन सिंटेक्स वाली जो बात जी है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो मौजुआत हैं वो हमने उन वाले हरगिज नहीं लेने। ये तो ड्रॉबैक है कि अगर हम उन्हीं वाले मौजुआत लेके लिखना शुरू हो जाएं। क्यों? हम आज के दौर में जी रहे हैं, हमें आज के दौर पे लिखना है। क्लासिकल अदब हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमें लिखने की टेक्निक्स आ जाएं जी। और हमें पता चले कि कैसे लिखते हैं। सिर्फ इसलिए, इसलिए नहीं पढ़े उनको कि हमने हू बहू उन जैसा लिखना है। वो तो फिर कोई फायदा नहीं उसका। हम आज के लिए क्या कर रहे हैं अगर हमने वैसा लिखना है, तो वो तो 50 साल वाला अदब हम तकलीफ करने बैठ जाएंगे। उनको हम सिर्फ सीखने के लिए देखेंगे, लिखने के लिए नहीं। आई होप कि मैंने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया मेरा पॉइंट। जी बिल्कुल। आपके साथ गुफ्तगू बहुत दिलचस्प रही, बहुत पुरमगज रही, और हमने काफी अहम नकात पे बात की। तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। कोई बात रह गई है कहने वाली, कोई अहम बात,
ویسے تو بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن پہ ابھی بات ہو سکتی ہے، اور مستقبل میں بھی آپ کو زحمت میں دوں گا نشست کی. تو کوئی کوئی تاثرات، کوئی خیالات آپ آخر میں سامعین کے ساتھ شریک کرنا چاہیں تو؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے دعوت دی میرے خیالات میں آپ کو بتا سکوں. اور مجھے اچھا لگا، اور مجھے پہلے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں کیا مشکل لگ رہا تھا کچھ امتحان ہے میرا اور میں پیپر دینے والی ہوں. لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا، بہت لائٹ وے میں اور لائٹ موڈ میں پوری گفتگو ہوئی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا. آپ کا بے حد شکریہ. سب سننے والوں کو میری طرف سے ایز یوزول بہت سارا پیار اور سلام وغیرہ. اور چلیں، بہت بس شکریہ. اچھا ادب پڑھیں، وہ مجھے ان سے بس یہی کہنا ہے، وہ اچھی اچھی کتابیں پڑھا کریں. اور ہاں، مجھے جو ایک سب سے ضروری بات کہنی ہے، دیر تو نہیں ہو رہی کہہ دوں؟ نہیں نہیں، بالکل کہیے، بالکل بہت وقت ہے. وہ یہ ہے کہ ادیب ادب کے بنا کچھ نہیں. بہت خوب. سارے ادیبوں کو پلیز، یہ میری بہت ریکویسٹ ہے، بہت ادب سے، بہت احترام سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب لوگ صرف اچھا لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہمیں کسی کا پتہ چلتا ہے وہ 30 سال سے بہت بڑا رائٹر ہے، وہ 50 سال سے بہت بڑا رائٹر ہے، لیکن اگر ہم اس کو بولتا دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے یا کچھ ان کا بیہیویئر ویئرڈ سا ہے، تو ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے 50 یا 60 سال میں کیا کیا ہے. ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے. ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو وہ ہمارے سامنے ہے. تو میری سب ادیب دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کہہ لیجئے کہ پلیز ہمیشہ بہت با ادب رہیں. ایسا نہیں کہ آپ اختلاف نہ کریں، 100 بار کریں، جتنا جتنا دل چاہے اتنا کریں، لیکن اختلاف کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، بس ان کو ہمیشہ فالو کیجئے ریسپیکٹ فلی. کیونکہ ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے. کسی کو ہم نے گالی دی، اس کو غصہ دلا دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو آگ ہم نے لگا دی اپنی طرف سے، لیکن ہمارے خود کا کیا ہوا؟ وہ آگ ہمیں بھی اتنا ہی جلاتی ہے بلکہ ہمیں زیادہ جلاتی ہے دوسرے سے. تو مجھے بس ان سب دوستوں سے یہ کہنا ہے کہ جب تنقید ہو یا کچھ ایسا تبصرہ ہو تو غصہ نہیں کیا کریں. کس پہ نہیں ہوتا؟ سب پہ ہوتا ہے. ہر ایک کو خوش رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا. آپ یا تو اے کو خوش کر لیں گے، یا بی کو، یا سی کو، یا ڈی کو. اب آپ اے ٹو زی سب کو خوش رکھیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہونے والا.